मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जिन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, क्या आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है, क्योंकि दोनों के दरमियान शदीद लफ्जी जंग शुरू हो गई है। इसका आगाज़ तब हुआ जब बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में एक जलसा किया और वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया। जवाब में मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, उन्होंने भी कश्मीर में जलसा किया और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। तो यहाँ से जो असल गोलाबारी है मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के दरमियान शुरू हुई और फिर ये ट्रिकल डाउन हुई तर्जुमानों की तरफ। पंजाब के तर्जुमान उठ के खड़ी हो गई, सिंध के तर्जुमान उठ के खड़े हो गए हुकूमतों के, और एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सिलसिला ऐसा शुरू हो गया है कि अब वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, जो सिंध हुकूमत के वज़ीर हैं बराए इंफॉर्मेशन शजील मेमन, उन्होंने आज ख़ास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2-3 मामलात पे रगड़ा लगा दिया मुस्लिम लीग नून को। उन्होंने ये भी कह दिया नून लीग को ताना देते हुए कि जो रेंट एग्रीमेंट पे बैठे हुए हैं वो मालिक मकान बनने की कोशिश ना करें। ये भी कह दिया शजील मेमन ने कि जी जाली मैंडेट की हुकूमत है नून लीग की और वही जाली मैंडेट आज़ाद कश्मीर में नून लीग लाना चाहती है। इल्ज़ाम भी लगा दिया पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में धांधली करना चाहती है क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट अब तक बंद है। ये भी इल्ज़ाम लगा दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी जब हुकूमत में आते हैं नून लीग वाले तो वोट को इज्जत दो, इसका नारा भूल जाते हैं। ये तो सिर्फ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की हद तक मामलात रहे, लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं रहे। बारिशों के हवाले से शजील मेमन ने बहुत सख्त शिकवा किया और कहा कि जी पंजाब में जो तबाही हो रही है बारिशों की, मीडिया वो क्यों नहीं दिखाता, शायद मीडिया को मना कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है, पंजाब में जितनी भी तबाही हो रही है GTV दिखा रहा है, बाकी चैनल दिखा रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन शजील मेमन ने ये तंज और तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब से शायद हुकूमत से शायद मना कर दिया गया है, वहाँ पे हलाकतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो सब दिखाए नहीं जाता, लेकिन जब सिंध में बारिशें हो जाएं तो वहाँ पे कई कई घंटों की, कई कई दिनों की खुसूसी ट्रांसमिशंस की जाती हैं। अच्छा, मोटरवेज़ के हवाले से शिकवा किया पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के वज़ीर ने। उन्होंने कहा कि जी वफाकी हुकूमत सिंध में तो कोई मोटरवे नहीं बनाती, तो कश्मीर में जाके मोटरवे बनाना चाहती हैं। गंदम के तरसील के हवाले से उन्होंने खूब तीर अंदाजी की, खूब लफ्जी गोलाबारी की कि पंजाब ने गंदम के तरसील बंद करके रखी हुई है, पूरे मुल्क में जो है गंदम का इशू क्रिएट हो गया। क्या इसकी वजह सिर्फ वो जलसा है जो बिलावल भुट्टो का और मरियम नवाज़ का एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी कर रहा है? इलेक्शन सीजन हो तो इस किस्म का माहौल हो जाता है, लेकिन ये मामला सिर्फ जलसे जुलूस इलेक्शन माहौल तक रहते हुए नजर नहीं आते। या इसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में 15 मोबाइल हस्पताल देने का वादा कर लिया और बसें चलाने का वादा कर दिया था, जहाँ पे हुकूमत तो असल में पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी तक आज़ाद कश्मीर में ना मोबाइल हस्पताल दे सकी, ना ही कोई बसें वगैरह चला सकी। तो इस पे ज़रा बात करेंगे कि जो माजी के मुखालिफ थे एक दूसरे के, अभी हाल ही में आके हलीफ बने हैं, माजी के हरीफ रहे हैं, क्या ये वही माजी की जो खलिश है ये वही बार बार सर उठाती है कि हलीफ बन के भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ तीर अंदाजी से बाज नहीं आते, एक दूसरे का सियासी शिकार करने से बाज नहीं आते, या मामलात इससे भी ज़्यादा कहीं गहरे हैं? इस हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जनरली भी गुफ्तगू रहेगी। मानसून सीज़न के हवाले से पूरे मुल्क में तबाही है, पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी उससे सफ़र कर रहा है। सो यहाँ पर हुकूमतें क्या कर रही हैं, इस हवाले से भी सवालात उठाएंगे और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले के अलावा इंटरनेशनल मामलात पर भी बात करेंगे, जो कि अमेरिका ईरान जंग के हवाले से है। जंग भी चल रही है, जंग बंदी की कोशिश भी चल रही है, इसका अंजाम क्या होने वाला है? सो ये मुद्दात हैं, ये वो मामलात हैं जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली खान न्याई साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के। मेरे साथ मौजूद है शुमाइला राना साहिबा, मरकज़ी रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून की MNA हैं, और मेरे साथ मौजूद है सादिया जावेद साहिबा जो कि तर्जुमान हैं हुकूमत सिंध की और MPA भी हैं। शुमाइला राना साहिबा, ये जो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ने 15 मोबाइल हस्पताल और बसें चलाने का मुजफ्फराबाद में वादा किया पूरे कश्मीर के लिए,
تو آپ لوگوں نے تو پیپلز پارٹی کو چھیڑ کے رکھ دیا, صرف چھیڑا نہیں بلکہ ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا, اور وہ کہنے لگے انہوں نے آپ کو جعلی مینڈیٹ کا تانا دے دیا. تانا تو خیر نہیں ہے, انہوں نے الزام لگا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو رینٹ ایگریمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مالک مکان بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کا تو جعلی مینڈیٹ ہے پنجاب میں, وہی جعلی مینڈیٹ آپ کشمیر میں لے کے جانا چاہتے ہیں. شمائدہ رانا صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے غریدہ, بات یہ ہے کہ الیکشن کی کیمپین میں اور جو الیکشن کے اندر آپ انتخابی مہم چلاتے ہیں تو اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور عوام سے ووٹ اور جو سیاسی ہمدردی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وفاق میں ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, بجٹ پاس ہوا, ہماری لیجسلیشن کے اندر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, امینڈمنٹ آتی ہیں اس میں وہ ساتھ ہوتے ہیں, اور پاکستان میں جو آئینی عہدے ہیں ان تمام جو آئینی عہدوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ براجمان ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ الیکشن لڑنے کے لیے اور عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کو گندا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا بیانیہ ہے, لیکن ہم نے ان کے پاس چونکہ معذرت کے ساتھ خدمت کا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے. وہ کیا بتائیں کہ ہمارا جو کراچی ہے وہ کچرا کنڈی ہے, کراچی میں کچرا جو ہے وہ منہ چڑھا رہا ہے, اور وہ کیا بتائیں کہ آئے روز ڈمپر سے جو ہے ہمارے بیبیاں اور بچے مر جاتے ہیں. وہ وہاں پہ کیا جا کے بتائیں کہ سندھ کا جو ہاری ہے اس کی کیا صورتحال ہے, سندھ کا جو کسان ہے وہ کس طرح سے اپنا گزر اوقات کر رہا ہے. ظاہری سی بات ہے انہوں نے ہمارے اوپر ہی بیانیہ دینا ہے نا. ہمارے پاس تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, پروجیکٹس ہیں, گرین بسز ہیں, میٹرو بسز ہیں, اورنج ٹرینز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, کسان کارڈ ہے, ہمارے پاس لیپ ٹاپ اسکیم ہے, ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں, ہمارے پاس تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں بھی دیں, کشمیر میں بھی دیں. ہسپتالوں کی بھی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے آپ کو آئینہ دکھا دیا. انہوں نے کہا جی سندھ کے ہسپتالوں میں آ جائیں, کراچی کے ہسپتالوں میں آ جائیں, وہاں پہ آپ کو پنجاب کے لوگ ملیں گے. تو پنجاب میں اگر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز ہیں تو پھر لوگ سندھ کے ہسپتالوں میں کیوں جاتے ہیں مجبوراً؟ جی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو خیبر پختونخوا سے اور پورے پاکستان سے جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ پنجاب میں, لاہور میں, راولپنڈی میں آتے ہیں. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سہولیات کا فقدان ہے. سہولیات تو الحمدللہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہم نے بنائے ہیں, مسلم لیگ نون کے دور میں بنے ہیں, ان میں پی کے ایل آئی جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو کینسر ہاسپٹل ہیں جو یہاں پہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے ماتحت جو ہسپتال ہیں وہ آتے ہیں, اس میں ادویات اور علاج معالجہ سارا کچھ فری ہے. اور ہمارے پاس تو سندھ کے لوگ بھی ہیں. اور اگر آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کرنا چاہتی ہیں تو میں مکمل فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آؤں گی کہ یہ دیکھیں خیبر پختونخوا سے کتنے لوگوں کا برڈن ہے ہمارے پہ, اور جو سندھ ہے وہاں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنا علاج کرانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. آپ نے اپنا جواب دے دیا. مجھے سعدیہ جاوید, پی کے ایل آئی ہاسپٹل کا میں ڈیٹا اٹھا کے اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کہیں گی کہ آپ بالکل حق بجانے. اچھا ٹھیک ہے, میں سعدیہ جاوید صاحب سے بات کر لوں. آپ نے اپنا جواب دے دیا ہے. سعدیہ صاحبہ, یہ شمائدہ رانا صاحبہ نے بھی کہہ دیا ہے, اس سے پہلے بھی نون لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تو کہتی پھر رہی ہے, انہوں نے بھی آپ کو سنا دیا کہ جی آپ کے پاس تو خدمت کا بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, آپ کے پاس تو گورننس کا بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں, تو آپ ایسے ہی الزام تراشی کریں گے پھر؟ تھینک یو ویری مچ غلیدہ. میں آپ کو دعوت دوں گی میں کہ آپ آئیں ہیلتھ سیکٹر کی, جہاں انہوں نے بات کی. وہ بیچارہ ایک اسپتال پی کے ایل آئی کی جس کا یہ نام لے رہی ہیں, میں بتا سکتی ہوں جب 2010 کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی تو جنا اسپتال ہمارے حوالے ہوا, این آئی سی بی ٹی ہمارے حوالے ہوا, سوٹ ہمارے حوالے ہوا, این آئی سی ایچ سندھ گورنمنٹ کے حوالے ہوا. یہ جتنے اسپتال جو میں گنوا رہی ہوں, انڈس ہاسپٹل, ان سب کو اپ گریڈ بھی کیا ہے اور سندھ حکومت جو ہے ان کو چلا رہی ہے. چاہے روبوٹک سرجری ہو جو دنیا میں کہیں فری نہیں ہوتی, وہ میرے صوبے میں فری ہوتی ہے, میرے شہر میں فری ہوتی ہے. اچھا, جہاں انہوں نے کہا خدمت,
पता नहीं वो कहाँ खिदमत की है। इतना दावा था, आज बरसात हुई है और पूरा लाहौर डूबा हुआ है। वो मैं नहीं कह रही, आपका मीडिया ही दिखा रहा है। शर्जील साहब ने बिल्कुल शिकवा किया है, क्योंकि कराची में बारिश होती है तो आप लोगों की तरफ से, चैनल्स की तरफ से, मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से, मैं एक चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, कि घंटों की ट्रांसमिशन चलना शुरू हो जाती है। पूरा कराची लाहौर सबसे डूबा बड़ा हुआ शहर है ना, एक- मतलब 4 करोड़ की आबादी का शहर जी, है, और वहां जी, पर एक कितने मिनट। साल से मुस्तकिल पीपल्स पार्टी हुक्मरान जी, है, तो, और वहां की अच्छा, शहरों का हाल। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, कराची की किसी एक शहर का मवाजना आप मुझे लाहौर की किसी एक शहर से बता दें, या पंजाब के किसी भी एक शहर की सड़क से मुझे बता दें कि कराची की ये सड़क लाहौर की या पंजाब की इस सड़क के बराबर है। देखिए, बात ये है कि आपने खुद कहा ना कि कराची बहुत बड़ा शहर है, तो और लाहौर बहुत छोटा सा शहर है। मुआवजे की अगर बात है तो जो भी प्रोजेक्ट्स है ना, वो सिंध हुकूमत ने खुद नहीं की नहीं, या मुझे ट्रिपल कराची पी। की कोई एक सड़क बता दें कि आप कहें कि जी ये लाहौर की सड़क से भी बहुत बेहतर है, या पंजाब के किसी भी, अपनी मर्जी से पंजाब का कोई शहर आप चूज कर लें। नहीं, मैं पंजाब के किसी शहर को चूज नहीं करूंगी। देखें, मैंने सुबह भी ये बात कही और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून लाहौर को पंजाब समझती है। आपने कहा ना ऑरेंज लाइन ट्रेन चल गई, या इन्होंने कहा, या आपने कहा ऑरेंज लाइन ट्रेन सी पैक के तहत पैसा आया था ग्वादर मेरे के सवाल लिए। का जवाब नहीं आया। मैं कह रही हूँ कराची की कोई एक सड़क आप मुझे बता दें कि वो बहुत बेहतरीन है। शाहराय भुट्टो जो ट्रिपल पी मोड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाई है, ठीक। उसका मुआवजा पंजाब के किसी मोटरवे से आप करके दिखाते हैं। ठीक, चलें शुमाइला राना साहब, आपने जरा मवाजना करना है। इसके बाद शाहराय फैसल को नहीं आपने कोट किया, या पंजाब की ड्रिग रोड को, या लाहौर की कराची की ड्रिग रोड को लाहौर या पंजाब की किसी और सड़क से आपने कंपेयर नहीं किया, या फिर कराची की दीगर सड़कों को आपने कंपेयर नहीं किया, यूनिवर्सिटी रोड को भी आपने कंपेयर नहीं किया। कराची बहुत बड़ा शहर है, मैं कराची की बहुत सारी सड़कों का मुआवजा कर सकती हूँ। शाहराय फैसल, देखिए, मेन आर्टरीज किसी शहर की तकरीबन सही होती हैं। अंदरून शहर लाहौर का भी फिर मुआवजा होना चाहिए, अगर आप हमारे अंदरून कराची के जो शहर है उनका मुआवजा करना चाहती हैं। लेकिन अगर आप ये बात करें तो कराची में 14 अंडर पासिस, 31 फ्लाईओवर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ही बनाए हैं, और वो बहुत अच्छे से ऐसा तरीके से काम करें। लेकिन कराची मिनी पाकिस्तान है, इस बात को जहन में रखना चाहिए। ठीक, सादिया जावेद साहब, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ। आपने जो ताना था, जो तंज था शुमाइला राना का कि पीपल्स पार्टी के पास खिदमत का बताने को कुछ नहीं है, तो आपने खिदमत की कुछ चीज़ें जो है आपने लिस्ट डाउन कर दी हैं। कमिंग टू यू अमजद अली खान न्याई साहब, ये नून लीग पीपल्स पार्टी वाले, इनका तो लव हेट रिलेशनशिप, इनका तो कभी लड़ाई और कभी भाई भाई ये मामला चलते रहेंगे या चलते रहते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है अफसोसनाक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे दिस इज़ द 14th कंसेक्टिव ईयर एंड दैट के PTI वहाँ पे बिला शिरकत गैर वाहिद हुक्मरान है। लेकिन KP में एक बार फिर तबाही है, शदीद तबाही है मानसून की बारिशों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, इसमें अल्लाह ताला की मर्जी है कि हमने तो एक अरसा दराज से जो है, इसीलिए जो शजरकारी मुहिम है, पिछले खान साहब ने बिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट दिया था कि जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं पूरे इवन आपने GB आज़ाद कश्मीर जो बाकी उसमें जो क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं उसका शिकार जो है वो KP भी है, लेकिन बनिस्बत जैसे होना चाहिए उसकी रफ्तार उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी है। मौसम को आप नहीं रोक सकते कि आपने हम समझते, मैं तो खुद GB की विजिट भी किया है एज ए पॉलिटिकल था, कि आपने सारे जंगलों को जो है वो दफ्तरों में लगा दिया उनकी लकड़ी को, तो ये हाल होना था। ओवरऑल आपका क्लाइमेट जो है वो बहुत चेंज हो चुका है, उसका शिकार जो है वो आपको नजर आएगा, पाकिस्तान भी नजर आएगा। नेचुरल कॉजेज जितने भी हैं, आपने तो कह दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से है, बेशक खुदा की तरफ से होता है, लेकिन इंसान की तैयारी भी तो होनी चाहिए ना। हुकूमतें इसलिए हैं, बिल्कुल, इससे मेरी बात पूरी सुन ले। नेचुरल कॉजेज हैं, वो तैयारी हमें नजर नहीं आ रही 14th ईयर में। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने इसीलिए फिर खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो भी हमारा जो सबसे बड़ा गोल था कि इस क्लाइमेट जो चेंजिंग्स आ रही हैं इसके लिए जो है अभी से तैयारी की जाए, और बिलियन ट्रीज का जो है वो प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया गया हर जगह। इवन पंजाब के अंदर जो
جنگلات جو دوبارہ ان کی جو ہے بحالی کے لیے کام کیا گیا. تو اس گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے، تو ہم ابھی بھی کے پی میں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے کے ساتھ سندھ ہو، پنجاب ہو یا بلوچستان ہو، وہاں پہ ان جنگلات کی بحالی کے اوپر کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا اس کے اوپر بہت یہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میرا سوال آپ سے تھا کے پی حکومت کی تیاری کے حوالے سے. دس از دا 14th consecutive year اس کے لیے واحد آپ حکمران بے ہے شک PTI. آپ میری بات سنیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں تقریباً جو جتنے بھی نامور جو صحافی تھے ان کو کے پی کا جو ہے وزٹ کرانا، ہم نے سب کو بلایا بھی ہے کہ آپ آئیں دیکھیں کہ ان چند سالوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے کیا تبدیلیاں ہوئیں، کیا تبدیلیاں ہم نے کی، ڈپارٹمنٹس کتنے اوپر گئے نیچے گئے، سب چیزیں، چاہے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے. باوجود اس کے کہ ہمارا جو میکسیمم بجٹ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو جاتا ہے. پھر آپ نے ہمیں جو صحافیوں کے وزٹ کروانے سے، فاٹا سرکاری خرچے پہ صحافیوں کا وزٹ کروانے سے آپ کی گورننس تو بہتر نہیں ہو جاتی نا. میرا سوال بار بار وہی ہے، گھوم پھر کے وہی سوال ہے کے پی کی گورننس کے حوالے سے. دیکھیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے حق میں لکھیں، ہم نے تو کہا ہے کہ آپ وزٹ کریں، آپ دیکھیں، آپ کو بہتر نظر آتا ہے چیزیں آپ لکھیں، آپ کو غلط نظر آتا ہے آپ لکھیں. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے حق میں کوئی داریے لکھوانے وہ تو تھے. صحافیوں کا کام ہے نا. میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. میں آپ سے حکومت کی آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے صحافیوں کو وزٹ کروا دیا، یہ ہماری پرفارمنس ہے. سر یہ پرفارمنس نہیں ہے آپ کی 14 ایئرز میں. نہیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے وزٹ کیوں کرایا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو چیزیں تبدیلی لائی ہیلتھ سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں، ریونیو سسٹم میں، انفراسٹرکچر میں، اور اس جو کلائمیٹ چینج آ رہی ہے دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں، ہم نے اس میں کتنا کام کیا، بے تحاشا کام کیا ہے، جنگلات کو بحال کیا ہے. سب باتوں کا جواب دے رہے ہیں، لیکن میری وہی گزارش ہے آپ سے، میرے سوال کا جواب کے پی حکومت کی 14 سالوں میں تیاری کا آپ جواب نہیں دے رہے. تو تیاری یہی ہے نا، اور مجھے بتایا غریدہ اور کیا تیاری کرنی ہے مجھے بتاؤ. یہ جو مانسون میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں افسوسناک، جو لوگوں کے جان و مال برباد ہو گئے ہیں، اس کے لیے 14 ایئرز میں پاکستان تحریک انصاف پریپیئرڈ نہیں ہے. ہر سال مانسون آتا ہے، ہر سال. ایسا نہیں ہے کہ کئی سالوں کے بعد آئے اور اچانک آ جائے. مجھے ایک بریک لینی ہے، میں صرف بریک کے بعد واپس آ جاؤں، آپ کا پھر جواب تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک، اس کے بعد اس مدعے کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ مزید اہم معاملات کے حوالے سے، مدعات کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، ڈیبیٹ جنریٹ کرتے ہیں. ایک تو حوثیز باغیوں نے 2 سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ بڑی گہری یکجہتی کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی کراؤن پرنس MBS سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم، پاکستان کی ریاست، وزیر اعظم خود اور فیلڈ مارشل سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے ریجن کی صورتحال پہ. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ابھی کچھ دیر پہلے بیان آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو سعودیہ کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل ہے امریکہ کی، وہ کنڈیشنل ہے کہ سعودی عرب ابراہیم ایکارڈز کو جوائن کرے. اس مدعے کے حوالے سے ذرا سوالات کریں گے. اس سیگمنٹ کے حوالے سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جی جنرل زاہد محمود صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور امجد علی خان نیازی اور شمال رانا صاحبہ موجود ہیں میرے ساتھ. جنرل زاہد صاحب، پہلے سر آپ کمنٹ کر دیجئے گا کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ابراہیم ایکارڈز کو جوائن کرنے سے مشروط ہے جو امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کی ہے، کیا مطلب ہے اس کا، امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ جی تھینک یو ویری مچ غریدہ فار ہیونگ می، اور امجد نیازی صاحب کو اور شمائلہ صاحبہ کو میرا بہت سلام. دیکھیے انہوں نے ایک پولیٹیکل پرانگ ہے، ایک پرانا ڈیزائن ہے کہ ایک بگ ایلیفینٹ کو، اسرائیل کو اس کے ریجن میں بھیج کے اس کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس میں لیڈ رول دیا جائے اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل پرانگ انہوں نے چلایا ہے اسرائیل کو لیجیٹیمیسی دینے کا تھرو ابراہم ایکارڈ. آف کورس سعودی عربیہ کا بھی ایک اس کے اوپر سٹانس ہے، باقی تو وہ ان کا نیشنل انٹرسٹ وہ دیکھیں گے، گارڈ ساورن کنٹری ہے، وہ اپنا ڈیسیژن لیں گے. بٹ ابھی تک تو جو ان کا سٹانس آیا ہے وہ انہوں نے ہمیشہ اس کو جوڑا ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ آف دا فری پیلسٹینین اسٹیٹ. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس پولیٹیکل سٹانس سے ہٹنے کے لیے راضی ہو جائیں گے فار دس سول نیوکلیئر ڈیل.
it will have a great cost. اور اگر یہ انفارچونیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو ڈی لنک کرتے ہیں ود دا پیلسٹینین ایشو اور ابراہم اکارڈ میں اگر سعودی عربیہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اسرائیل کو, دین وی ہیو اے سچویشن ان اے وے کہ وی ول ہیو دا نیو ریجن. اس کے اندر یہ پرانا 2021 میں آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کام کے اندر لایا گیا تھا اسرائیل کو یورو کمانڈ سے اٹھا کے. تو اسی وقت ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ آرکیٹیکچر کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, ایران کے فیئرز ہوں گے, اس کی وجہ سے سعودی عرب کی جو مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز, عرب کنٹریز, یہ سیویئر اپنا بنائیں گی یا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جوڑے گی ود اسرائیل اور پولیٹیکل اس کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی, دین وی ہیو اے نیو ریجن. بٹ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری سمپل. یہ نوڈ یس نوڈ سعودی عربیہ سے اتنے جلدی ملنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ جواب آپ کا. شمائلہ رانا صاحب, آپ چونکہ نون لیگ کی نمائندگی کر رہی ہیں, نون لیگ وفاقی حکومت میں بھی ہے, سو اگر یہ سعودی عرب کی سول نیوکلیئر ڈیل ابراہم ایکارڈز کے ساتھ جو کہ کلپ کر دی ہے, جو کہ کنڈیشنل کر دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, تو اگر سعودی عرب کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے تو اس کا امپیکٹ پھر پاکستان پہ کیا پڑ سکتا؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی ملک کی ساورینٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ابراہم اکارڈ کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمیں ہمارا ایک بڑا پاکستان کا موقف ویری کلیئر ہے آن اٹ کہ ہم کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے ہم اسرائیل کو اور اس کو تسلیم اور اس کی حمایت نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے, اور الحمدللہ جو سٹینس ہم نے فلسطین کی عوام کے لیے, لوگوں کے لیے لیا, اور وزیر اعظم اینڈ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس کے ایک وکیل بن کر جو ہے وہ دنیا کے نقش قدم کے. اچھا, اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا, پتہ ہوگا کہ وزیر اعظم اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یہ ہماری خارجہ پالیسی کا تو حصہ ہے, آپ کہہ رہی ہیں ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. یس, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا, آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظلم اور بربریت اور جو اس کا جو خون کی جو ندیاں بہائی گئی ہیں فلسطین میں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 20 نکاتی جو ایجنڈا تھا جس کو بہت زیادہ کنٹراورشل کرنے کی ایک سازش کی گئی تھی, تو ہمارا اس وقت بھی بڑا کلیئر سٹانس تھا پاکستان کا خارجہ پالیسی کے تحت. ہم نے یہ کہا تھا کہ ابھی فوری طور پر جنگ بندی کی جائے تاکہ وہاں پہ جو ان کو فوڈ نہیں پہنچ رہا, وہاں پہ غذائی قلت ہے, اور جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں کم سے کم وہ تو ابھی فوری طور پہ وہ سٹاپ ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ بہت حد تک اس میں جو ہے وہ کمی بھی آئی, لیکن ہم نے اس کی اسرائیل کی حیثیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا, اور نہ ہی ان فیوچر نیئر فیوچر مجھے یہ نظر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور اپنے اسلامک ممالک کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو ایک ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں ہم ان کے, تو اس حوالے سے بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ان کی سوورینٹی کے اوپر اگر اٹیک ہوا ہے, اگر ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, تو اٹس مین کہ اس معاہدے کے مطابق ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمیں سعودیہ کے ساتھ کھڑے بھی ہونا چاہیے. ایمان کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی عبادت گاہ, اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول جو ہے وہ وہاں پہ ہے, اور ہماری عقیدت بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے, اور ہماری جو کاوشیں اور ہماری جو ہر طرح سے ہمارا ساتھ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. ابراہم والا معاملہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنڈیشنل کر دیا ہے سعودی عرب کے ساتھ, وہ پاکستان تک نہیں آ سکتا. امجد نائب صاحب, what's your take on this کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بار بار پریشرائز کر رہے ہیں, بلکہ بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ سعودی عرب کس طرح سے ابراہم ایکارڈز میں شامل ہو جائے. یہ امریکہ کی آج سے کوشش نہیں ہے, کئی دہائیوں پرانی سے کوشش ہے جب سے ابراہم ایکارڈز جنم لیا ہے. لیکن اب سول نیوکلیئر ڈیل کے ساتھ کنڈیشنل کر دینا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب لے گا یہ سول نیوکلیئر ڈیل, یا ابراہم ایکارڈز کے ساتھ کنڈیشنل کرنے کی وجہ سے چھوڑ دے گا, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ بیک ٹریک کر جائیں گے اسٹیٹمنٹ سے؟ خریدا کوئی بھی ملک ہو نا, وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے. اسی طریقے امریکہ اپنے مفادات دیکھے گا اور سعودی عرب اپنی سوورنٹی کو دیکھے گا. دوسرا, ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم کرنا مسلم ورلڈ کے لیے یا جس ممالک کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جے ڈی وینس کے اگر آپ پچھلے دنوں انٹرویوز کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ امریکی پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل بہت زیادہ جو ہے
وہ انفلوئنس کرتا ہے، اور اس کے جو جاسوس ہیں وہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں وہ سنگن بھی لیتے ہیں، اور ہم بہت کنسرن ہیں اس کے اوپر۔ دیکھیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت امریکہ کا، چاہے وہ کا سیاسی ہو، تجارتی ہو، یا ریجن کے اندر انہوں نے کوئی تگڑا انہوں نے جس کی لیڈنگ رول دینی ہو جیسی ممالک میں، تو وہ آج اسرائیل کو دے رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نے کنڈیشن کچھ سوچ سمجھ کے ہی لگائی ہوتی، کوئی ایک گھنٹے میں یا ایک ٹویٹ پہ تو نہیں لگ جاتی نا، اس کی پیچھے جو ہے آپ کا ڈیکیڈز جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں کام کرنے پہ۔ رائٹ، آپ کا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا۔ یہاں پر ایک بریک لینی ہے پروگرام میں، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں، ایران کے داخلہ پاکستان میں تھی اور پاکستان کی توقع تھی کہ کوئی اچھا پیغام، کوئی اچھی خبر لے کے آئے ہوں گے۔ اس کے بعد سے ہوتیز کے اٹیک سٹارٹ ہو گئے ہیں سعودی تنصیبات پر، سعودی آئل ٹینکرز کے حوالے سے باب المندب بھی بند ہو گئی ہے۔ اب پاکستان کیا کرے گا؟ ایران کا مسئلہ کس طرح سے حل کروائے گا؟ ثالثی کس طرح سے کروائے گا؟ اور جو آج وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ اس پہ ذرا سوالات کرتے ہیں آفٹر شارٹ اینڈ کوئک بریک۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جنرل زاہد محمود صاحب، ونس اگین آئی ول ٹیک دس کوسچن ٹو یو۔ یہ بتائیے کہ جو ہوتیز کے اٹیک ہیں سعودی آئل ٹینکرز پہ، جس کی پاکستان بڑی شدید مذمت کر رہا ہے، اب where does the entire equation stand؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب پاکستان ثالثی کروانا چاہتا ہے، ایران کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، ایران کے وزیر داخلہ پاکستان میں تھے، درمیان میں ہوتیز نے باب المندب بند کر دیا ہے، سعودی عرب پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بھی کھڑا ہے، وزیر اعظم بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، فیلڈ مارشل بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سو آپ کو یہ ساری ایکویشن کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے غریدہ، بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے اور بڑا سینسٹیو ٹائم ہے۔ آپ نے بات کی ہے سلوشن کی، سلوشن تو پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے جی۔ پاکستان اسٹیک ہولڈر نہیں ہے اس کانفلکٹ۔ پاکستان میڈیٹر ضرور ہے، ٹرانسپیرنٹ، نیوٹرل، فرینڈ آف امریکہ، فرینڈ آف ایران اینڈ اسٹریٹجک پارٹنر آف سعودی عربیہ، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ۔ اور پاکستان اپنے اسی پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کی اپلیکیشن اگینسٹ ایران کو کنڈیم کرتا ہے، ایران کی جو ہاریزنٹل ایکسپینشن ہے یا وار ہے ریجنل کنٹریز کے اگینسٹ جو اٹیکس کیے ہیں، اس کو بھی پاکستان نے نیگیٹو اس کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں، پسند نہیں کیا۔ اور کل کی جو فورن آفس کی سٹیٹمنٹ ہے، دیٹ کلیئرلی ریفلیکٹس پاکستان's پالیسی کہ پاکستان کسی قسم کی وائلنس اور انسٹیبلٹی اینی ویئر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو ہو یا اسٹرکچرڈ اپلیکیشن کسی اسٹیٹ کی ہو۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان نے آلریڈی ریسٹرینٹ سعودیہ سے، سعودی عرب سے، کویت سے، قطر سے اس لیے کروایا تھا کہ یہ ڈریگ نہ ہو جائے اس کانفلکٹ کے اندر، کیونکہ وکٹری جو ہو جائے گی دیٹ ول بیلانگ ٹو اسرائیل دین۔ تو پاکستان نے ایران سے بھی ریکویسٹ کی ہے، بتایا بھی ہے، میسیجز بھی کیے ہیں کہ ڈونٹ ڈریگ سعودی عربیہ انٹو دس وار۔ ہوتیز جو ہیں آج ٹھیک ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ کوئی مے بی ٹیمپریری آپ کو کوئی ایڈوانٹیج تو دے دیں یا کوئی ایک سچویشن کریٹ کر لے، لیکن وار بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گی۔ ڈریگنگ سعودی عربیہ انٹو وار، اور یہ جو ریڈ سی کا بلاکڈ ہے، اٹ ول اٹریکٹ مور پلیئرز۔ مجھے تو نیٹو بھی پھر اس وار میں نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے سیکرٹری جنرل نے بیان دیے گزشتہ جو پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی ترکیہ میں، تو انہوں نے جسٹیفائی قرار دیا امریکن ایکشنز کو، گو کہ امریکنز اور ایرانینز they failed to establish confidence building measures۔ یوکے نے آلریڈی اپنی بیسز دے دی ہیں امریکہ کو آپریٹ کرنے کے لیے، بڑا کلیئرلی دے دی ہے جی۔ اٹ از اٹریکٹنگ مور وار، اور نقصان کس کا ہوگا؟ اٹریکٹنگ مور وار اینڈ اٹریکٹنگ مور پلیئرز ان دا وار۔ بالکل بالکل ٹھیک، بالکل 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 بجا کہہ رہے ہیں آپ۔ شمائلہ رانا صاحبہ، آپ کا یور ٹیک آن دس کہ اب پاکستان اس ساری صورتحال میں سے کیسے راستہ نکال سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان براہ راست امپیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر، تیل کی پرائسز، پیٹرول کی پرائسز، آپ کی حکومت کی تو پانچوں گھی میں ہیں اور سر کڑاہی میں کہ ہر دوسرے دن جو ہے پیٹرول کی پرائسز آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، چاہے جسٹیفائڈ ہوں یا نہ ہوں۔ شمائلہ رانا صاحبہ، دیکھیں غریدہ بات یہ ہے کہ آج کی جو عوام ہے وہ بڑی ویل اویئر ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو تیل کا جو کرائسس، جو ہمارا پیٹرولیم کرائسس چل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خطے کی کشیدگی اور کشیدہ صورتحال ہے۔ اور ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں پاکستان نے اپنا بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے کہ یہ خطے کی جو پائیدار امن کے لیے ہم نے جو اپنا کردار ادا کیا، وہ صرف پاکستان کو نہیں، پورے خطے کے اندر، اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ پوری دنیا کے اندر امن لانے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے۔ لیکن
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ پاکستان نے اپنی بہترین سفارتی محاذ کے اوپر کامیابی جو ہے وہ حاصل بھی کی اور اپنا رول پلے کیا کہ اس کی ایک ریزن تھی کہ اس کے ساتھ ہمارا اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ فائدہ کہہ لیں یا ہمارا اپنا جو ایک بیسک جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ ملک آپس میں ان کی لڑائی نہیں ہوگی اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلا ہوگا تو اس کے ساتھ تیل کی جو طلب اور رسد جس طرح سے چل رہی تھی اس میں قیمتوں کا جو قیمتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی نہیں اور یہ کہانی ذرا لمبی ہو جائے گی, وقت میرے پاس کم رہ گیا, تو میں چاہتی ہوں کہ امجد نیازی صاحب کا بھی ایک لاسٹ کمنٹ میں لے لوں. امجد خان صاحب ایک کوئک لاسٹ کمنٹ آپ کا کہ سعودی ایسٹس پہ براہ راست اب حملے ہوتھیز کی طرف سے یہ کس طرح امپیکٹ کر سکتا ہے پاکستان کی ثالثی, آپ کو اس میں سے سولوشن کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا؟ غریدہ بڑی ہم بڑے وہ کہتے ہیں نا پل سرات سے گزر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ ہے. لیکن دیکھیں ہوتیز کے لحاظ سے ہماری پالیسی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ ہم نے ڈیفنس جو ہے ایکارڈ کیا ہوا ہے. ہمارا ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پالیسی ہے. جے سی سی ہمارے ممالک جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اپنا ایک سسٹم ہے, لہٰذا ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو اس وقت تک کا رول ہے وہ بڑا مناسب ہے اور اس کو ہم نے اپنے اس پیسج کو سیف کیسے رکھنا ہے کیونکہ ہم جو ہے نا وہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, کوئی ڈیولپ کنٹری نہیں ہے. اس جنگ کا ہم پہ جو پہلے ہی اثر آ رہا ہے مہنگائی کا, آپ خود دیکھ لیں, تو وہ پھر اگر ہم اس میں کوئی فریق اگر بنتے ہیں, اگر یہ گورنمنٹ اللہ نہ کرے کہ یہ مسٹیک کرے تو پھر معاملات الجھ بھی سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ امجد خان نیازی صاحب, جنرل زاہد محمود اور شمائلہ رانا صاحبہ. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام جی. آج انشاءاللہ کمنگ منڈے 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.